Hi, this is Dr. Jean, and today we will discuss the asthma topic. Before we start our lectures from Comprehensive Pharmacy Review, I would like to show some mechanistic mechanism of from YouTube of asthma intubations from YouTube. So please see this video. Asthma is a chronic respiratory condition where the airways in the lungs are inflamed and narrowed, causing breathlessness, wheezing, chest tightness, and coughing. Symptoms come as recurrent episodes known as asthmatic attacks, most commonly at night or early in the morning. Asthma is usually diagnosed in childhood and lasts for life. The lungs contain millions of air tubes or airways, called bronchi and bronchioles, which bring air in and out of the body. The airways have a layer of smooth muscle in their wall, which enables them to constrict or dilate in response to the body's higher demand for air, such as during exercise. This is the basic anatomy of asthma. The airways dilate to This is basic asthmatic anatomy. There is, you can see here, this is the arterioles. So when these arterioles become constricted, due to these constrictions, there is low supply of proper oxygen from outside to inside the body. So your chest become, your lung region become tightness, and this why this tightness become you have prone toward asthmatic attack. Let's see here. to increase airflow. In the presence of pollutants in the air, the airways constrict to prevent the lungs from being polluted. In people suffering from asthma, these airways are inflamed, narrowed, and become more sensitive to certain substances. Asthmatic attack happens when the airways react to these substances. During an attack, the smooth muscle contracts, squeezing the airways, making them even narrower. Mucus secretion is also increased, which further These mucus secretions and the narrowing of the arteriolar walls, they become, when they are become stretched and narrow. So by these there is no exchanges of gaseous. obstructs the airways. Asthma is most commonly considered as an inflammatory response disease, where the body's immune system overreacts to certain environmental agents. Causes of asthma are complex and not fully understood, but likely involve a combination of genetic and environmental factors. Family history is a known risk factor for asthma. There are at least over 20 genes associated with asthma, of which many are involved in the immune system. Most people who have asthma also have allergies. Many environmental factors such as air pollution, chemicals, smoke, and allergens have been associated with development of asthma or triggering of asthmatic attacks. Triggers are factors that initiate the attack. These can be very different from person to person. Common triggers include allergens such as pollen, animal fur, pet dander, sulfites in preserved food, irritants such as cigarette smoke, industrial chemicals, dust, household chemicals, medications such as aspirin, beta blockers, physical activities, exercises. There is no cure for asthma. The most effective way to manage symptoms is to identify the triggers of asthmatic attacks and avoid them. There are two main classes of medication. Bronchodilators, substances that dilate bronchi and bronchioles, are used as short-term relief of symptoms. Inflammation moderators, such as corticosteroids, are taken as long-term treatments. Asthma inhalers. Basically, we have used the most important drugs here to avoid any asthma trigger responses, like beta agonist, beta 2 agonist is bronchodilators. They can dilate your smooth muscles, your arterioles. So that's why they have they can decrease their asthmatic attacks. And also next is the inflammation moderators. It's be there here. We use a long-term corticosteroids. To by the use of these corticosteroids, your lung become decrease their inflammation here.
So basically these medication are used. Inhalers are used to deliver the medication to the lungs. A number of conditions tend to occur more frequently in people with asthma and should be taken into account when treating asthma. Allergies, such as eczema and hay fever. These individuals are considered hyperallergic, high tendency to develop allergic reactions. The combination of these conditions is known as atopy or atopic syndrome. Immunotherapy may be recommended for this group of patients. Gastroesophageal reflux disease, or GERD, a condition in which stomach acid backs up and damages the mucosal lining of the esophagus. GERD may worsen asthma symptoms, and medications for asthma often worsen GERD symptoms. Treating GERD usually improves asthma, and must be included in an asthma treatment plan. Obstructive sleep apnea, or OSA, obstruction of the airway at the throat level during sleep. Asthmatic patients are at higher risks of developing OSA. The mechanism of this association is largely unknown. Sinusitis, inflammation of paranasal sinuses. Sinusitis commonly worsens asthma symptoms and makes treatments less effective. Hi, this is Dr. Jean, and today I will discuss one of the topic, which is the asthma. Basically, this topic is taken from this book, The Comprehensive Pharmacy Review for Netflix. Let's start this lectures. Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airway. Airway, basically, which is measured from the nostril regions, nose, nostril, pharynx, larynx, and up to lower respiratory infections. It involves complex interactions between many cells like eosinophil, mast cells, macrophages, and anti-inflammatory mediator like interleukin, leukotriene that result in inflammation, obstructive, partially or completely reversible after the treatment or resolve spontaneously. Increased airway responsiveness, hyperresponsiveness, and episodic asthma symptoms. Basically, the asthma is those disease which is basically from dust. This is a allergen, some allergen which has enter in your nostril regions or through mouth regions. So after that, they have some inflammatory mediator release from your due to your immune response, like eosinophil, mast cell, macrophages. There is another mediator release from your body, which is basically against the external stimuli. So basically, these interactions between allergens are foreign particles and inside your inflammatory response या inflammatory mediators. So इसकी वजह से जो inflammations पैदा हो जाते हैं, so this is called asthma. تو یہاں پہ جو یہ انفلیمیشنز، یہ میڈیٹر اور یہ فاسٹ فارن پارٹیکل جو ہے یہ انسائڈ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو میڈیٹر ریلیز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ میڈیٹر آپ کے برونکیولز میں انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ایئر ویز ہوتے ہیں اس میں پراپر آکسیجنز، ایئر کاربن ڈائی آکسائڈس کی انفلکس اینڈ آؤٹ فلکس نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے آپ کو asthmatic attack آتے ہیں. Now comes toward the classifications. Classification includes mild, intermediate. اس میں mild آتے ہیں, moderate and severe persistent asthma. On these base classification of mild and moderate, we are further classify it on true. This is the frequency, episodic, and intensity. Like the guidelines define impairment as the frequency and intensity. Frequency means کہ آپ کو استما اٹیک دل میں کتنے بار آتے ہیں, اور انٹینسٹی کہ آپ پہ وہ کتنے ڈیوریشنز اس پہ آتے ہیں, مطلب کتنے ٹائم کے لیے آتا ہے. سو دس از دا فریکوینسی اینڈ انٹینسٹی. انٹینسٹی کہ آپ پہ مائلڈ, ماڈریٹ یا سیویئر پرسسٹنٹ ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کلاسیفیکیشنز کی ہے. تو کلاسیفیکیشن ہم بیس آن دا سمپٹمس بھی کر سکتے ہیں کہ شارٹ ایکٹنگ, ہم اس میں اگر کوئی سمپٹمس مائلڈ ہے تو وی شوڈ گو ٹوورڈ دا شارٹ ایکٹنگ بیٹا ایڈرولرجک ایگونسٹ. تو اگر ناکٹرنل سمپٹمس ہے
تو ظاہری بات ہے ہم اس پہ ڈوز بھی زیادہ دیں گے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ پرسسٹنٹ جو لانگ ایکٹنگ ڈرگس یعنی ایگولسٹ بیٹا 2 ایگولسٹ پہ ہم جاتے ہیں تو اس پہ دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد سیکنڈ ہے کہ انٹرفیرنس ود دا نارمل ڈائل ایکٹیویٹیز. اگر آپ کی انٹرفیرنس آ رہی ہے نارمل ڈائل ایکٹیویٹیز میں تو یو شوڈ نوٹ اٹ ہیئر کہ آپ ڈائل ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ نارمل ہے یا ایب نارملی آ رہی ہے، تو اس کی بیس پہ ہم ٹریٹمنٹ میں جاتے ہیں. لنگس فنکشن، آپ کی لنگ فنکشنز کیا ہے کہ اسپائرومیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں FE1 FEC، تو اس کے بیس پہ بھی ہم لنگ فنکشن دیکھتے ہیں کہ لنگس فنکشن اچھا ہے. فار ایگزامپل FE1 اس کی رزلٹ کے بیس پہ ہم جاتے ہیں. تو اٹس آلسو سب کلاسیفیکیشن آف دس اینڈ فریکوینسی آف ایگزازربیشنز کہ آپ پہ کتنے دن میں کتنے بار آتے ہیں اس کی ایگزازربیشن. تو کلاسیفیکیشن آف دا بیسس آف asthma severity, this is the most important classifications of some guidelines which is the most important. So یہاں پہ ہم وہ پڑھیں گے کہ کس طرح سیویرٹی ہے امپیئرڈ بیس پہ، ہم انٹرمیڈیٹ پہ جاتے ہیں، مائلڈ پہ جاتے ہیں، ماڈریٹ اور سیویئر. تو یہاں پہ اگر آپ دیتے ہیں تو کمپوننٹ آف سیویرٹی پہ آ جاتے ہیں، تو اس سیویرٹی انٹرمیڈیٹ، اس کے بعد مائلڈ آتے ہیں، ماڈریٹ اینڈ سیویئر. یہ ہے کلاسیفیکیشن asthma severity آف 12 ایج، 12 تک جتنے بھی ایج ہے تو اس کی یہ کلاسیفیکیشنز ہے. تو جب آپ امپیئرمنٹ دیتے ہیں نارمل FES پہ کرا فورس جو ایکسپائریٹری والیوم اگر آپ دیتے ہیں تو یہاں پہ اور اس کے بعد فورس وائٹل کیپیسٹی اگر آپ دیکھتے ہیں تو 8 to 19 ایئر کے لیے 85 جو ہے اس کی نارمل ریٹ ہوتی ہے. اگر ایج جتنا انکریز ہوتا ہے اس کی حساب سے آپ کی فورس ایکسپائریٹری والیوم اور فورس وائٹل کیپیسٹی یہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک نیونیٹس کو دیتے ہیں یا انفینٹس کو تو اس کی اگر آپ ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ آتا ہے. نارملی جو ایڈلٹ پیشنٹس ہوتے ہیں یا ایڈلٹ نارملی ہوتے ہیں تو اس میں 72 بیٹس پر منٹس آتے ہیں. لیکن اف یو سی دا فیٹلس اور نیونیٹس اس میں دیکھتے ہیں تو اٹ ٹیک 130 اور 120 بیٹس پر منٹس. تو اس کے حساب سے یہ فورس وائٹل والیوم کیپیسٹی فورس ایکسپائریٹری والیوم اس میں ویریشن آ جاتی. سپوز اگر ایک پرسن ہے اس کی ایج کم ہے 8 to 19 ایئرس تو اس کی 85% آف فورس ایکسپائریٹری والیوم ہے. اگر اس کی ایج 20 سے لگ بھگ 40 ہو جاتی ہے تو 80%، اگر 40 سے 60 تو 75%، اگین 60 to 80 70% آف دا فورس ایکسپائریٹری والیوم دے نارملٹی آتی. لیکن اگر اس میں اپ اینڈ ڈاؤن آ جاتے ہیں تو اس شو دا سیویرٹی آف سب انٹرمیڈیٹ یا اس کلاسیفیکیشن میں ڈالتے ہیں یا مائلڈ پہ یا ماڈریٹ پہ یا سیویئر پہ جاتے ہیں. اس کے کچھ سمٹمز ہیں اسٹمیٹک کے، اس میں سب سے پہلے نائٹ ٹائم اویکننگ. دوز پیشنٹس ہو ہیو asthma attack سو وہ نائٹ ٹائم میں وہ ضرور جاگے گا کیونکہ کبھی کبھار اس کی باڈی میں پراپر آکسیجن سپلائی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے اس کی اکثر اس پہ انٹرپشن آ جاتے ہیں، اس کی فورس جو ایکسپائریٹری والیوم ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اس کے نیکسٹ جو ہے وہ ہم تو نائٹ ٹائم اویکننگ، تو ہم اگر اس میں انٹرمیڈیٹ میں دیکھتے ہیں مطلب نارملی حالت میں دیکھتے ہیں ٹو 2 days پر ویک. یہ سمٹم اگر آ جاتے ہیں نائٹ اویکننگ 2 پر منتھ، اگر 2 دفعہ اگر وہ پر منتھ نائٹ اویکننگ ہو جاتی ہے تو اس کلاسیفیکیشن بیس آف انٹرمیڈیٹ، مطلب یہ تھوڑا بہت نارملٹی سے تھوڑا بہت زیادہ سخت ہے. اس کے بعد مائلڈ پہ آ جاتے ہیں. مائلڈ از دا نارملی جو ویلیو ہے اس سے تھوڑا یہ بھی ہے کہ 2 days پر ویک بٹلر ڈائلی. اگر اس میں یہ سمٹمز شو ہوتے ہیں 2 days میں پر ویکلی مطلب وہ شو کرتا ہے 2 دن کوئی ایسے سمٹمز لائک اس میں ڈسپلے آتی ہے، اس میں سیویئر کف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، تو ہم اس یو شوڈ گو اینڈ یو شوڈ انٹر دس کلاسیفیکیشن آف دا بیسس آف مائلڈ. اس طرح نائٹ اویکننگ ہے 3 to 4 پر منتھ اگر آ جاتی ہے تو وہ مائلڈ میں ڈالتے ہیں. اس طرح ماڈریٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ڈائلی اس میں سمپٹمس پروڈیوس ہو جاتے ہیں ماڈریٹ پہ، اور 1 پر ویک پر ناٹ نائٹلی.
مطلب نائٹ اویکننگ ہو جاتی ہے پر ویک 7 دن میں ایک دفعہ. تو یہی کلاسیفیکیشن ہے کہ منتھ میں تقریباً 4-5 دفعہ اس میں نائٹ اویکننگ ہوتی ہے, اس کو سخت تکلیف بھی ہوتا ہے اس طرح سیویئر میں تھرو آؤٹ دا ڈے آفن 7 پر ویک اس طرح مطلب ڈائلی آ جاتی ہے اس میں. اس کے علاوہ ہم شارٹ ایکٹنگ ایگولسٹ اگر سمٹمز یہاں پہ یوز کرتے ہیں تو تب بھی اس کے پاس ساتھ بھی 2 days پر ویک آ جاتے ہیں. اس طرح یہ بھی کلاسیفیکیشن ہے کہ 2 days ویک بٹ ناٹ ڈائلی بٹ ناٹ مور دین 1, یہ ماڈریٹ پہ آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ماڈریٹ پہ ڈائلی اور سیورل ٹائم پر ڈے. تو اگر پر ڈے سیورل ٹائم آ جاتی ہے آپ کی باڈی میں یہ اسٹمیٹک اٹیک, سو اٹس بیکم لیڈ ٹو سیویئر. اگر ڈائلی آتا ہے 1-2 تو نارملٹی مطلب یہ ماڈریٹ پہ ہم جانتے ہیں, اگر 1 آتا ہے تو اٹس مائلڈ. اچھا یہ بھی ہے کہ انٹرفیس میں نارمل ایکٹیویٹی, اگر آپ کی نارمل ایکٹیویٹی خراب نہیں ہوتی تو نن تو یہ ڈرمیٹڈ ہے, مطلب آپ کے کچھ حالات آپ کے ٹھیک ہے. لیکن اگر مائنر لیمیٹیشن پہ آ جاتے ہیں تو مائلڈ, اگر سب لیمیٹیشن آتے ہیں اور ایکسٹریم لیمیٹیشن تو ہم سیویئر پہ جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں جب لگ فنکشن ہمیں پتہ چل جاتے ہیں. اگر ایک پیشنٹ ہے جس کی فورس ایکسپائریٹری والیوم بٹوین ایگزازربیشن مطلب 80 کے لگ بھگ ہے تو اٹس الربلٹی میں, لیکن اگر فورس ایکسپائریٹری والیوم 80% پریڈکٹڈ ہے تو اٹس مائلڈ, اور کیپیسٹی یہ نارملٹی میں آتا ہے مطلب نارمل ہے. اگر اس میں وائٹل کیپیسٹی 60 سے کم ہے بٹ 80% پریڈکٹڈ تو اٹ مینس کہ اس کی فورس ایکسپائریٹری والیوم 5% کم ہے, تو یہ اس میں ماڈریٹ میں ڈالتے ہیں کہ اس میں اٹس اے سمپٹم آف ماڈریٹ. تو یہاں پہ بھی کچھ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اسٹیرائڈز وغیرہ ہم دے سکتے ہیں. اور اگر سیویئر میں دیکھتے ہیں تو وہ 60% پریڈکٹڈ ہے, تو اس میں اگر سیویئر میں ایک پیشنٹ چلا جاتا ہے تو یو شوڈ گو ٹوورڈ دا یوز آف ویری ویل کارٹیکوسٹیرائڈ, لانگ ایکٹنگ کارٹیکوسٹیرائڈ بیوٹیسنائڈ, جو ہم اس کے بعد پڑھیں گے کہ کیا اور اس میں کون سا ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں. تو یہ دس از آل اباؤٹ دا کلاسیفیکیشنز آف دا استما. سو اس بیس پہ ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. اچھا نیکسٹ ہم کیا یہ کازز ہے, تو اس کے کیا کازز ہے یہاں پہ پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز آف ایکیوٹ استما ایگزازربیشن میں انکلوڈ. اگر کسی پارٹی کو الرجن اس پہ اٹیک کرے, لائک سب کچھ ایسے ہیں جس کے پولن جو براسیکا پلانٹس یا پولن مختلف, ہاؤس ڈسٹ مائٹ, اینیمل ڈینڈرز, مولڈ کاکروچ فوڈ, یہ کچھ ایسے پیشنٹ ہے جس کو الرجی ہوتی ہے. فار ایگزامپل فوڈ میں ملک, اگر کوئی ملک لیتا ہے تو اس کی وجہ سے ملک الرجی ہوتی ہے, تو اس کو جب ایکسٹرنل الرجی پیدا ہو جاتی ہے, اٹیک ہو جاتی ہے باڈی میں, تو اس کے خلاف کچھ ایسے کچھ ایسے امیون رسپانس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو استماٹک اٹیک آ جاتی ہے. اس کے بعد اوکوپیشنل ایکسپوجر سے کیمیکل ڈسٹ, وائرل ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز ہے, ایکسرسائز ہے, ایموشنل سم ایکسپوجر ٹو ایریٹنٹس, انوائرمنٹل ایکسپوجرز, ڈرگ وغیرہ. ڈرگ یہاں پہ ہے کہ اسپرین اٹس اے نان انسیٹ ڈرگ. تو اگر ایک پیشنٹ کو انسیٹ سے الرجی ہے اسپرین سے, تو اس کو آپ آئبوپروفین وہ بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ بیکاز دس از آلسو COX-2 انہیبیٹرز. سیکنڈ یہاں پہ بہت زیادہ ویل ناؤن ایگزامپل ہے ٹیڈرینرجک کولینرجک. یہاں پہ بیتانیکول لائکا, اگر کسی کو یہ الرجی ہے تو اس کو کائنڈلی دس شوڈ میڈیکیشن شوڈ بی ناٹ پرسکرائب بیکاز دے ہیو some provoking factors they have or this related to this patient, and then the patient become more they have decreased force expiratory volume, and then patient become asthmatic attack. یہاں پہ اگر آپ اس کے بعد میڈیکیشن ہے ٹارٹرازین, سلفیٹس, میزرکولم کلورائڈ اور ادر پریزرویٹو, اگر اس سے الرجک ہے تو دس ڈرگ شوڈ بی ناٹ پرسکرائب. Now comes toward the pathophysiology. The basic pathophysiology is inflammatory cells. اگر ایکسٹرنلی ایک چیز اگر آپ کی باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے تو اس باڈی ایکسٹرنلی جو انٹر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ایمیون رسپانس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اس کے خلاف. تو اس کے خلاف ماسٹ سیل, ایزانوفل, ایکٹیویٹڈ ٹی سیلز, میکروفیجز,
تو یہ جب میڈیٹر جب ریلیز ہو جاتے ہیں تو اس ہی میکینزم کے تھرو آپ کی باڈی میں استھمیٹک پروڈکشن مطلب اس کی اٹیک آ جاتی ہے. ایئر وے obstructions کبھی کبھار آپ اس کی ایئر وے obstruction ہو جاتی ہے کیونکہ دیر از سیویئر obstructions variable and believed to result bronchoconstriction, ایئر وے وال ایڈیما ہو جاتی ہے, میوکس پلگ کی فارمیشن آپ کے arterioles میں الویولائی میں ہو جاتی ہے, یا ایئر وے ریموڈلنگ اسموتھ مسل ہائپرٹروفی یا ہائپرپلیجیا, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو استھما اٹیک آ سکتی ہے. ہائپر ریسپانسنس کہ اگر ایکسٹرنل اسٹیمولائی آپ کی باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف آپ کی امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, لائک ایوری الرجن ایوری ڈرگس اگر آپ اس کو لے لیتے ہیں اس کے خلاف امیون سسٹم ایکٹیویٹ, تو دس از اے ہائپر ریسپانسنس. ایئر وے انفلیمیشن کبھی کبھار آپ کی ایئر وے انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیمیشن کی وجہ سے آپ سانس جو ہے پراپرلی سک کر سکتے, تو اس کی وجہ سے استھما ایپیسوڈک اٹیک آ سکتے ہیں. Triggering allergic asthma patient, again this is IgE immunoglobulin responsible here. اگر آپ کچھ ایسے الرجک چیز لے لیتے تو اس کے خلاف ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو وہ triggering allergic response asthmatic پروڈیوس ہو جاتی ہے. ارلی اینڈ لیٹ رسپانس, یہاں پہ ارلی رسپانس ہے اگر آپ ایک پیشنٹ ہے یا نارمل ایک استھمیٹک نارملی ہے ایک پیشنٹ ہے وہ کوئی ایسا الرجن لے رہا ہے یا کوئی ایسے ڈرگز لے رہا ہے, تو ارلی رسپانس یہ ہے کہ ود ان 30 منٹس اس پہ وہ رسپانس ٹریگلنگ کرے گا, اس کے خلاف کوئی ایسی ڈیبوڈیز ایکٹیویٹ ہوگی تو اونلی سیورل منٹ آفٹر ایکسپوجر ریزالو ود ان 2 hours. تو یہ ہے ارلی استھمیٹک رسپانس. تو ہم جب ایک ارلی استھمیٹک رسپانس ہوتی ہے تو اس کے خلاف ہم شارٹ ایکٹنگ ڈرگس دیتے ہیں, تو یہاں پہ ایگزامپل ول ناؤ از البیٹیرول. لیکن اگر لیٹ رسپانس استھمیٹک رسپانس آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم 4 to 8 hour لیتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز لے لیتے ہیں تو آپ کے خلاف جو ایکٹیویٹ میکینزم ہوتی ہے, تو اگر وہ 4 سے 8 گھنٹے لیتے ہیں تو اس میں یہ لیٹ رسپانس ہے, تو آپ اس کے خلاف آپ کارٹیکوسٹیرائڈ ایڈمنسٹر کریں گے کیونکہ لیٹ استھمیٹک رسپانس میں آپ لانگ ایکٹنگ کارٹیکوسٹیرائڈ یا لانگ ایکٹنگ استھمیٹک ڈرگ یوز کرتے ہیں, جس کی ویل ناؤن ایگزامپل ہے بیوٹیسنائڈ. سو دس از دا بیسک پیتھوفیزیالوجی ہیئر. اگر آپ یہاں پہ اوپر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ نارمل سیلز ہے, اس کی یہ نارمل پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز ہے, یہ ماس سیلز ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کچھ ایسے ایکسٹرنل یہ پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر ڈرگز انوائرمنٹل چینجز آ جاتی ہے, وائرس یا امینولاجک یہاں پہ انٹری کی ہو جاتی ہے, تو جو ایئر وے اسموتھ مسل سے تو یہ ایئر وے اسموتھ مسل بیکم تھکن ہو جاتی ہے اور اس میں میوکاسل ایڈیما پیدا ہو جاتی ہے, ڈسٹرپٹڈ ایپیتھیلیم اینڈ شیڈنگ نیروڈ لیمن, تو یہ اس کی پیتھولوجیکل چینجز اس میں آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر کی وجہ سے آپ کی میوکس سیکریشن ہو جاتی ہے, اسموتھ مسل کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, میوکاسل ایڈیما, ہائپر ایکٹیویٹی, ایپیتھیلیل ڈیمیج, تو اس کی وجہ سے ہسٹامین ریلیز ہو جاتے ہیں, لیکوٹرائن ریلیز ہو جاتے ہیں, پروسٹاگلانڈن, تھرومبوکسین, پلیٹلیٹ ایکٹیویٹنگ فیکٹر 1. تو اس کی ریلیز کی وجہ سے آپ کے باڈی میں پراپر ایئر وے اس کی گیسیس ایکسچینج ایزیلی نہیں ہوتی. سو دس از دا بیسک پیتھوفیزیالوجی آف استھما. کلینکل ایوالویشن پہ جب آ جاتے ہیں تو فزیکل فائنڈنگ ان سمپٹومیٹک پیشنٹس, فزیکل فائنڈنگ آف استھما از ناٹ پریزنٹ. فزیکلی آپ اس کو زیادہ تر نہیں, مطلب اس پہ سانس کی رکاوٹ آ جاتی ہے, آپ اس کو ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن یو شوڈ گو ٹورڈز اس کے سمپٹمس کے فائنڈ آؤٹ کریں گے. ایکیوٹ ایگزازربیشن میں سڈن گریجول آنسیٹ اس میں فریکوینٹلی آ جاتا ہے. ارلی ان دا مارننگ جو ہے بہت زیادہ یہ کامن ہے. فریکوینٹلی ناکٹرنل, اگر سیویئر ہے تو ناکٹرنلی آتے ہیں, دل رات اس پہ سمپٹم پروڈیوس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایکیوٹ ایگزازربیشن ہے تو ارلی ان دا مارننگ, وہاں پہ ارلی ان دا مارننگ زیادہ چانس ہے. کامن فائنڈنگ ان ایکیوٹ ایگزازربیشن انکلوڈ, کامن فائنڈنگ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو شارٹنس آف بریتھ ہوگی, SOB, اور ویزنگ ساؤنڈ اس میں پروڈیوس ہوگا. اگر آپ اس کو اسکلٹیشن اس کی کرتے تو اس کی انسپائریشن اور ایکسہلیشنس میں اس میں آپ ایک ویزنگ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی. چیسٹ ٹائٹنس ہوگی, کف, ٹیکیپنیا, ٹیکیکارڈیا, ویل ناؤن, اور پلسز پیراڈاکسس. سیویئر ایگزازربیشن کی وجہ سے آپ کی پلسز جو ہے وہ بھی انتہائی تیز ہوگی.
اچھا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پہ ہم یہاں پہ ڈائگنوس ٹیسٹ کرتے ہیں تو پلمونری فنکشن ٹیسٹ کی ظاہری بات ہے وہ آپ ریسپائریشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو فورس ایکسپائریٹری والیوم 1 سیکنڈ فورس وائٹل کیپیسٹی بہت ڈیکریزنگ ڈیورنگ ایکیوٹ ایگزربیشن. اگر ایکیوٹ ہے تو یہ دونوں اس میں کم آئیں گے. یہاں پہ ہم اسپائرومیٹر ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم اس کی فورس ایکسپائریٹری والیوم چیک کرتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ریزیڈوول والیوم اس میں ٹوٹل لنگ کیپیسٹی چیک کریں کہ آپ کے لنگس میں کتنے پرسنٹ یا کتنے والیوم آف گیسز ایکسچینج ہے, گیس اس میں پڑا ہے. میں انکریز استما بیکاز آف یور ٹریپنگ اینڈ سبسیکوئنٹ لنگ انفیکشن. تو آپ کی جتنے بھی اس میں ایستمیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں تو اس کی لنگس کی والیوم بڑی ہوتی ہے کیونکہ اس کی پراپر آکسیجن پراپر کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے باہر نہیں جا رہی ہے تو اس کی ایئر ٹریپنگ ہوگی تو اس کی لنگس کی کیپیسٹی تھوڑی بڑی ہوتی ہے. اچھا پیک ایکسپائریٹری فلو ریٹ ہم اس کو بھی کوریلیٹ کرتے ہیں, اس میں بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ از استمیٹک یا ناٹ. بٹ ہیئر لیکن یہ کہ یہ ٹیسٹ ہم بیسیکلی کنٹرول آف استما کے لیے کرتے ہیں, اس میں پراپر ڈائلی طور پہ ہم کرتے ہیں. بلڈ انالیسس بھی کبھی کبھار کرتے ہیں, اس میں WBC چیک کرتے ہیں. اگر WBC اس میں رائز آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی اندر انفلیمیشن انفیکشنز یہ چیزیں ہیں. پلس آکسیمیٹری چیک کرتے ہیں, پارشل پریشر آف آکسیجن جو کہ آج کل بہت زیادہ ویل ناؤن کورونا میں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں پارشل پریشر آکسیجن کتنے ہے. تو یہ بھی ہم آرٹیریل بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, بلڈ آکسیجن آرٹیریل بلڈ گیس سے وہی چیز ہے. ریزیڈوول ریسپائریٹری ایسیڈوسس از دا پور پروگنوسٹک سائن. لیکن ہم یہ ہے ٹیسٹ ہم کاربن ڈائی آکسائڈس کے لیے کرتے. جب آپ کے لنگس میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کی نیچر ایسیڈک ہے تو یہ ریسپائریٹری ایسیڈوسس ہم اس کو بولتے ہیں. تو یہ ٹیسٹ بھی ہم کرتے ہیں. اور چیسٹ رادوگراف وغیرہ یہ بھی ہم دیتے ہیں. نیوموتوریکس یہ چیزیں نیمونیا کے لیے ہم یہ مختلف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے یہ بھی کرتے ہیں. ہم ایزیلی اس کی کس طرح مینیج کرتے ہیں. مینجمنٹ آف ایکیوٹ استما ایگزربیشن ہوم بیس ہم ٹریٹمنٹ اس کو کرتے ہیں. ہوم بیس ٹریٹمنٹ ہے, کبھی کبھار ہم ایستمیٹک ایگزربیشن ہاسپٹل میں وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو مینجمنٹ آف پرسسٹنٹ استما جو کہ آپ کی سیویئر استما بھی آتی ہے تو ہم اس کو کس طرح مینیج کریں گے. اسٹیپ وائز اپروچ ٹو فارماکولوجیکل تھراپی از ریکمینڈیڈ ٹو گین مینٹین کنٹرول استما رسک ڈومین دا ٹائپ آف. یہاں پہ ہم اس پہ سیویئرٹی پہ جاتے ہیں, ہم انیشیل تھراپی پہ جاتے ہیں اور اس تھراپی کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بیس پہ اس تھراپی کو ہم ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں. At each step, patient should be control their environment to avoid control factors. تو مینجمنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی precipitating factors ہیں ہم اس کو کنٹرول کریں. جو الرجن جو اریٹیٹس جو ڈرگس ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کو ہم اوائڈ کریں ان پرسسٹنگ استما. اور اس کے بعد انہیل کریں اسٹیرائڈس جو فرسٹ لائن اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹس ہے جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پیشنٹ کو آلریڈی الرجک ہے تو کائنڈلی ہم اس کو یوز کریں فرسٹ لائن تھراپی کے اس کی استمیٹک اٹیک یہ کم ہو جاؤ. اور ریسکیو میں ہم اگر اس میں ایمرجنٹ ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے فار ایگزامپل اس کے رسک میں بہت زیادہ ایمرجنٹ اس میں انفلیمیشن یا اس میں چانسز ہے اس کو جو ہے دن میں بہت زیادہ ٹائم سیویئر استمیٹک اٹیک آ رہے ہیں تو ہم اس پہ کارٹیکوسٹیرائڈ پہ جاتے ہیں پریڈیسان اور اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا اس میں پریونشنز آف ایکسرسائز ریڈیوس برونکوسپاسم. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کو مائلڈ جو ہے استما ہوتی ہے تو اس پیشنٹ جو مائلڈ ہوتے ہیں تو اس میں ہم ایکسرسائز ریڈیوس برونکوسپاسم اس کے تھرو ہم ٹریٹمنٹ اور پریونشن دیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ ایکسرسائز جب کرتا ہے تو اس کو کچھ ٹائم بعد اس پہ وہ اٹیک آ جاتے ہیں استمیٹک. تو ہم اگر ایکسرسائز ریڈیوس برونکوسپاسم میں شارٹ ایکٹنگ بیٹا اگونسٹ اگر دیتے ہیں ود ان 15 منٹس اگر لائک اربیٹورال ہم دیتے تو اگر ایک پیشنٹ ہے دیز آر دا کنسیڈرڈ ڈرگ آف چوائس فار EIB. اور لانگ ایکٹنگ ایگونسٹ سلمیٹیرول فارمیٹیرول یہ بھی ہم دیتے ہیں ود ان 30 to 60 منٹ بیفور ایکسرسائز. اگر ایک پیشنٹ ایکسرسائز کر رہا ہے تو ہم لانگ ایکٹنگ اس سے پہلے 30 سے 1 گھنٹے یا ہاف گھنٹہ جو ہے وہ پہلے دیں گے. لیکن ایک پیشنٹ ہے جس جو کہ ابھی ایکسرسائز وہ کہتے ہیں کہ میں 15-20 منٹ میں ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس کو دے شوڈ یوز دا شارٹ ایکٹنگ بیٹا اگونسٹ. اچھا ہم میڈیکیشن پہ آ جاتے ہیں. میڈیکیشنز
تو medication should be on the basis of intermittent short acting inhaled اس طرح ہم بیس پہ آپ جاتے ہیں. تو اگر پیشنٹ ہے اس پہ انٹرمیٹنٹ استما ہے تو یو شوڈ گو ٹورڈ دا بیٹا اگونسٹ شارٹ ایکٹنگس. لیکن اگر کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ شارٹ ایکٹنگ انہیل پہ جاتے ہیں تو اس میں ویل ناؤن ہی کروملین نیڈوکرومل یہ ڈرگس ہم دیتے ہیں. اور پرسسٹنٹ اگر ہے ایک پیشنٹ ہے تو ہم لو کارٹیکوسٹیرائڈ پہ بھی جاتے ہیں, مونٹیلیکاس پہ, ادر پہ. So this is all about the treatment of some medication which are used are intermittently persistent in asthma. In asthma they also use. So this is all about the treatments. So آپ next اس پہ جاتے ہیں نائس گائیڈ لائنس پہ کہ اس پہ گائیڈ لائنس نے کیا کی ہے. تو this is the most important things. اب انیشیل اسسمنٹ یہ ہے کہ آپ ہسٹری لے پیشنٹ کی, اس کے بعد فزیکل ایگزامینیشن کریں اسکلٹیشن کے تھرو. اسکلٹیشن مین کہ اس کی آپ اس میں مختلف جو بی پی ہے اور کوئی اور ہے پلس ریٹ ہے یہ چیزیں اس کی پراپر چیک کریں. نیسیسری آف دا انسیسری مسل اس پہ اسکلٹیشن کے تھرو آپ اس کی چیسٹ کی پراپر انویسٹیگیشن کریں, اس کی ہارٹ ریٹ فائنڈ آؤٹ, ریسپائریٹری ریٹ, فورس ایکسپائریٹری والیوم اور وائٹل کیپیسٹی, اس کی آکسیجن سیچوریشن, یہ سارے کے سارے آپ یو شوڈ گو ٹوورڈ دیز اسسمنٹ یہ چیک کریں. پھر اس کے بعد فورس ایکسپائریٹری والیوم اور اگر وہ آپ کے ساتھ 40% سے زیادہ آ رہی ہے تو یو شوڈ گو ٹوورڈ بیٹا ایکونسٹ میٹر ڈوز انہیلر نیبولائزر میں 3 ڈوز آپ فرسٹ ہاور میں دیں. اور اس کے بعد آکسیجن سیچوریشن اگر 90% ہے, اورل سسٹمک کارٹیکوسٹیرائڈ ناٹ امیجیٹلی یوز. اگر فورس ایکسپائریٹری والیوم 40 سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ 1 ڈوز میٹر ڈوز لے لیں فرسٹ ہاور میں. 3 ڈوز ایک انہیلر میں, مطلب ایک ڈوز 3 ڈوزز ان 1 آور میں لیں. اور اس کے ساتھ اسٹیرائڈس اگر فورس ایکسپائریٹری ریٹ 40 سے کم آ رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہائی ڈوز بیٹا ایگونسٹ دیں اور اینٹی کولینرجک بائی نیبولائزیشن ان 20 منٹ لیں. اگر اس کی آکسیجن سیچوریشن اور اورل کارٹیکوسٹیرائڈ یہاں پہ آپ 3 ڈرگ کی بیٹا ایگونسٹ اس میں نیبولائزیشن میں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اینٹی کولینرجک اور اورل سسٹمک کارٹیکوسٹیرائڈ. اگر اس کے بعد بھی اس کی ریسپائریٹری اریسٹ آ رہی ہے, مطلب اس سے 40 سے بھی کم ہے, 30 سے بھی کم ہے, تو اس ٹائم ہم اس کو میکینیکل وینٹیلیشن پہ کرتے ہیں. وینٹیلیشن 100% آکسیجن اس کو پراپر سپلائی کرتے ہیں اور بیٹا ایگونسٹ اینٹی کولینرجک اور انٹراوینسلی آپ کارٹیکوسٹیرائڈ پہ ہے. تو اس پیشنٹ کو ہم آئی سی یو میں لیتے ہیں, آئی سی یو میں اس کو شفٹ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر 40 سے 30 سے بھی کم آ رہا ہے تو اس کو پراپر آکسیجن نیبولائزیشن اور تو یہ چیزیں. اگر ریپیٹ اسسمنٹ اگر یہ چیزیں آپ کرتے ہیں تو فزیکل اگین یہ چیزیں دیکھیے اس کی سیچوریشن, اور یہ اگر نارمل ہے تو یہ میڈیکیشن بھی آپ سٹاپ کر لیں. اگر یہ چیزیں نارمل نہیں ہے تو آپ فردر کمپلیکیشن میں جا سکتے ہیں. اگر ماڈریٹ ایگزازربیشنز ہے تو فورس ایکسپائریٹری والیوم اگر 40 to 69 پریڈکٹڈ ہے تو آپ اس ٹائم شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ ہر 1 گھنٹے میں بعد دے, ایوری 60 منٹس بعد. سسٹمک کارٹیکوسٹیرائڈس کنٹینیوس ٹریٹمنٹ وہی چیز ہے آپ دیں گے اگر یہ ماڈریٹ ہے. لیکن اگر سیویئر میں چلا جاتا ہے پیشنٹ اگین 40 سے کم ہو رہا ہے تو آپ اس کو پراپر ہائی رسک پیشنٹ لو امپروومنٹ آفٹر انیشیل تھراپی تو آپ انہیل شارٹ ایکٹنگ بیٹا ایگونسٹ ہاورلی اور اس کے ساتھ کنٹینیوسلی آپ اینٹی کولینرجک دیں. آکسیجن سسٹمک کارٹیکوسٹیرائڈ یہ بھی پراپر اس کو سپلائی کریں. اگر اس کی رسپانس پھر اچھی آ رہی ہے اور اس کی فورس ایکسپائریٹری فلو ریٹ زیادہ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, آپ اس پہ ڈرگ کو کنٹینیوس رکھیں. اگر رسپانس کمپلیٹ ہے تو اگر فورس ایکسپائریٹری والیوم وہاں پہ 60 تھا یہاں پہ ہے 50 اور 70 کے درمیان تو مائلڈ ماڈریٹ سمپٹمس ہے تو اس پیشنٹس کو آپ یہی پراپر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سپلائی کریں. اگر پور رسپانس آ رہا ہے اس کی پارشل پریشر آکسیجن پارشل پریشر کاربن ڈائی آکسائڈ یہ کم آ رہی ہے تو یو شوڈ گو ٹوورڈ دا ہاسپٹل انٹینسیو آئی سی یو میں اس کو شفٹ کریں, اس کو بیٹا ایگونسٹ ہاورلی دیں, کنٹینیوسلی اس کو انہیل کارٹیکوسٹیرائڈس بھی دیں اور یہ ٹریٹمنٹ آف اس کو نیبولائزیشن میں اینٹی کولینرجک بھی ساتھ میں دے دیں.
یہاں پہ کہ ڈسچارج ہوم، اگر یہ پیشنٹ گڈ رسپانس ہے تو اس کو ڈسچارج کرے، اگر اس کو ڈسچارج پیشنٹ کریے تو اس میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرے، لیکن اس پہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ٹریٹمنٹ آپ دیں. اگر اس کے بعد بھی یہ سیویئر نہیں ہو رہا تو آپ اس کو آئی سی یو میں شفٹ کریں، اس کو پراپر آکسیجن سپلائی کر لیں. دس از آل اباؤٹ دا استھما. If you have any queries, so please ask by on Dr. Jeel, Gmail, drgeen005 @gmail. Okay, thank you. Bye-bye.